मासूम इंतकाम। गयास चचा के उस फैसले से कि वो वज्जो आपी को मजीद नहीं पढ़ाना चाहते, खानदान भर में एक बौछाल सा आ गया था। कहाँ वो दिन थे कि गयास चचा खुद जमाने भर की लाइब्रेरियों से वज्जो आपी की पसंद की किताबें चुन चुन कर लाते न थकते थे, और कहाँ ये दिन कि खुद उन्होंने वज्जो आपी पर तालीम के दरवाजे बंद करने का फैसला कर लिया था। वज्जो आपी की खालाएं, चचा, मामू, फूफी और फूफा सभी तो अचंभे में थे कि आखिर ऐसा क्या माजरा हो गया है कि गयास चचा ने इतना बड़ा फैसला कर लिया था। वो तो अपनी वजीहा को मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करवाना चाहते थे, और उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी वज्जो भी अपने खानदान की पहली सीएसपी ऑफिसर बने। फिर अचानक ये काया पलट कैसे? सकीना खाला ने कुछ कहने की कोशिश की तो उन्होंने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया, और फिर किसी को कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। उनकी आदत थी कि जब वो गुस्से में या फिर इंतहाई संजीदा होते तो वज्जो आपी को वज्जो बी की बजाय उनके पूरे नाम वजीहा से पुकारते थे। उस शाम भी उन्होंने सहन में बैठे बैठे वज्जो आपी को उसी अंदाज में आवाज दी, वजीहा, मेरी बात सुनती जाओ। वज्जो आपी जो ना जाने कब से अंदर अपने कमरे में बैठी रो रो कर अपनी आंखें सुर्ख कर चुकी थी, जल्दी से उठकर बाहर आ गए। गयास चचा ने गौर से उनकी सूजी हुई आंखों और भीगी पलकों की जानिब देखा और यूं बोले जैसे कोई गहरे कुएं से दूर से बोल रहा हो, क्या तुम्हें मेरे फैसले से कोई इख्तलाफ है? नहीं अब्बा, आपने जो भी फैसला किया है मेरी ही भलाई की खातिर किया होगा। गयास अब्बा के चेहरे पर छाया तकद्दुर किसी हद तक कम हो गया। मैं जानता हूं तुम्हें पढ़ने का किस कदर जुनून है। तुम चाहो तो इम्तिहानात का वक्त आने पर प्राइवेट उम्मीदवार की हैसियत से बीए के पर्चे दे सकती हो, लेकिन अब इन हालात में मैं मुनासिब नहीं समझता कि तुम रोजाना कॉलेज के लिए निकला करो। फजलू बाबा भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, और मैं तुम्हें खुद रोजाना कॉलेज छोड़ने और लेने के लिए आ भी जाऊं तो तब भी सारा दिन मेरा ध्यान तुम्हारी जाने भी लगा रहेगा, और फिर देर सवेर तो जिंदगी के साथ ही लगी है, और इस उलझन में ना तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाओगी और ना ही मैं ठीक तरह से अपना कोई काम कर पाऊंगा। लिहाजा बेहतर यही है कि तुम्हारी रेगुलर पढ़ाई खत्म कर दी जाए। तुम घर में ही बैठकर बीए कर लो, फिर बाद में आगे की सोचेंगे कि क्या करना है। वज्जो आपी ने फिर वही जुमला दोहराया कि उन्हें गयास चचा की हर बात, हर हुक्म दिलो जान से मंजूर है। गयास चचा ने उठकर वज्जो आपी के सर पर हाथ रखकर उन्हें दुआ दी, और ऐसा करते हुए खुद उनकी अपनी आंखें बेनम हो गई। सकीना खाला जो दूर बरामदे में बैठी ये सारा माजरा चुपचाप देख रही थी। उन्होंने जब बाप बेटी को यूं एक दूसरे से अपने आंसू छुपाते देखा तो खुद भी अपने पल्लू की ओट में रो पड़ी। लेकिन काश कोई उन बाप बेटी और माँ को बता पाता कि आंसुओं से कभी मुकद्दर की कालक नहीं धुल पाते, और मुकद्दर के गहरे काले इफरीत का साया अब धीरे धीरे उस घराने के हिस्से की धूप को चाटने लग पड़ा था। अगले दिन राजा सुबह सवेरे पहरे पे ही मौजूद था। जब करमू डांगे वाले ने सुबह कॉलेज के वक्त हस्बे मामूल अपना भोंपू बजाया, वो उसी वक्त चौंक पड़ा था जब उसने रोजाना की तरह फजलू बाबा को वज्जो आपी का बैग लिए बाहर निकलते नहीं देखा, और उनकी जगह खुद गयास चचा घर से बाहर निकल आए। राजा का माथा ठनका और वो जल्दी से घोड़े के गले में बंधे घुंघरू देखने के लिए तांगे के करीब जा पहुंचा। गयास चचा करमू को बता रहे थे कि आज से वज्जो भी कॉलेज नहीं जाएंगी, लिहाजा कल से उसे तांगा लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो आने वाली पहली पर आकर अपना हिसाब किताब कर जाए। करमू फौरन बौखला गया और उसने गयास चचा से कहा कि पैसों की उसे कोई परवाह नहीं, पर खुदा न ख्वास्ता वज्जो भी की तबीयत तो खराब नहीं, सब खैरी सलाह तो है ना।
غیاث چچا نے اسے بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں، بس آج کل کالج میں پڑھائی برائے نام ہی ہوتی ہے، اس لیے وجو آپی نے گھر پر ہی بیٹھ کر اپنی مزید تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کرمو تانگے والے کو غیاث چچا کی بات سے اطمینان ہوا یا نہیں، راجہ یہ تو نہیں جان پایا، لیکن وہ اپنے مخصوص دیہاتی لہجے میں وجو آپی کو ڈھیروں دعائیں دیتا ہوا وہاں سے واپس لوٹ گیا، لیکن جاتے جاتے غیاث چچا سے یہ وعدہ لینا نہیں بھولا کہ جب کبھی انہیں کرم دین کی ضرورت پڑی وہ اسے ضرور یاد کریں گے۔ اس کی اداسی بھی اپنی جگہ بجا تھے، کیونکہ وجو آپی جب وجو بھی نہیں بنی تھی اور ننھی وجو تھی، تب سے کرمو تانگے والا ہی انہیں اپنے تانگے میں بٹھا کر نرسری سے لے کر اب تک اسکول اور کالج لاتا لے جاتا رہا تھا، اور وجو آپی بالکل اسے اپنی بیٹی کی طرح ہی پیاری تھی۔ تانگے والا تو چلا گیا اور غیاث چچا بھی اپنے واپس گھر جا چکے تھے، لیکن راجہ کے ذہن میں ان گنت سوال کل بلانے لگے تھے۔ آخر اچانک ایسی کیا بات ہو گئی کہ خود وجو آپی نے اپنی تعلیم ترک کر کے گھر پر بیٹھ جانے کا فیصلہ کیا ہوگا؟ بات ضرور کچھ اور تھے، لیکن کیا؟ اسی بات کا پتہ اب راجہ کو لگانا تھا۔ شام کو جب باقی سارے دوست بھی جمع ہوئے تو مسلسل 1 گھنٹے کی بحث کے بعد وہ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ ہو نہ ہو یہ شکورن بوا کی لگائی بجھائی اور کڑوی زبان کا ہی نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے غیاث چچا نے آخر تنگ آ کر وجو آپی کی تعلیم کا سلسلہ ختم کروا دیا۔ بالے نے اسی وقت غصے کے مارے شکورن بوا سے انتقام لینے کا اعلان کر دیا تھا، اور اب سارے سر جوڑے بیٹھ کر یہ سوچ رہے تھے کہ آخر شکورن بوا کو سبق کیسے سکھایا جائے۔ مختلف قسم کی تجاویز سامنے آتی گئیں، لیکن پھر وہ خود ہی انہیں رد بھی کرتے گئے۔ مثلاً ننھو نے کہا کہ ان کی ساری مرغیوں کا صفایا کر دینا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اتنی بہت سی مرغیوں کے لشکر کو مکمل ہضم کرنے تک چھپا کر کہاں رکھیں گے؟ پپو نے مشورہ دیا کہ ان کے دودھ کی پتیلی میں بھرے دودھ کے اندر مردہ چھپکلی ڈال دی جائے، لیکن اتنی بڑی خطا کے لیے اتنی چھوٹی سزا؟ نہیں، پھر کیا کریں؟ بالے نے تجویز دی کہ محلے کے برگد کے پیڑ پر غلے لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے ان کے گھر کے تمام شیشے توڑ ڈالتے ہیں، لیکن اس میں بھی رنگے ہاتھ پکڑے جانے کا شدید خدشہ تھا، کیونکہ راجہ پہلے بھی کئی مرتبہ اسی برگد کے پیڑ سے نشانہ بازی کرتے ہوئے دھرا جا چکا تھا۔ یہاں راجہ گینگ بیٹھا یہ منصوبے بنا رہا تھا، اور وہاں سامنے بڑے میدان میں ان سے چھوٹے بچوں کی نئی نسل آنے والی شب برات کے استقبال کے لیے ابھی پٹاخے بجانے اور رسی کی سوتر والے بم پھوڑنے میں مشغول تھے۔ سوتر بم ایک ایسی پتلی رسی سے جڑا تھا جسے عام فہم میں ستلی یا سوتر کہا جاتا تھا۔ لمبی سوتر کے آخری سرے پر ایک بڑا سا گیند نما گول پٹاخہ جڑا ہوتا تھا، جس میں بچوں کے پٹاخوں والا مسالہ بھرا ہوتا تھا۔ اس کی آواز بھی خاص گونجدار ہوتی تھی۔ طریقہ یہ تھا کہ لمبی سوتر والے حصے کو کوئی بچہ آگ لگا کر بھاگ جاتا اور باقی بچے دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے۔ سوتر کے آخری حصے پر لگی آگ پلک جھپکتے میں مسالے والے حصے تک پہنچ جاتے اور بم ایک زوردار آواز کے ساتھ پھٹ جاتا۔ ایسے ہی منصوبے بناتے بناتے اچانک بے خیالی میں راجہ کی نظر سامنے میدان میں بچوں کے اس پسندیدہ شغل پر پڑے، اور اچانک اس کے دماغ میں ایک ساتھ کئی دھماکے ہوئے۔ اس نے فوراً ننھو کو اپنی جیب میں پڑا 8 آنے کا سکہ دیا اور اسے کہا کہ وہ بھاگ کر محلے میں ہی نکڑ پر موجود مجید پرچون والے سے ایسے چند بم اٹھا لائے۔ کچھ ہی دیر میں ننھو ایسے 3 سوتر بم اٹھائے بھاگتا ہوا واپس آ گیا۔ راجہ نے جلدی جلدی تینوں بموں کی سوتر کو کاٹ کر ایک لمبی سی رسی بنا لی اور اسے تیسرے بم کی سوتر سے جوڑ دیا۔ یوں ایک لمبی سی سوتر والا بم بن گیا جس کا پھٹنے والا حصہ
उस लंबी सूतर से बहुत फासले पर था, इतना फासला कि सूतर को सुलगाने वाला बच्चा 3-4 गज दूर बैठकर भी ये फरीजा सरअंजाम दे सकता था। शकूरन बुआ रोजाना असर के वक्त रोजमर्रा की अशियाए जरूरत लेने के लिए बाजार और सब्जी मंडी जाया करती थीं और मगरिब से कुछ पहले या फिर मगरिब के वक्त वापस लौट आया करती थी। ये उनकी वापसी का वक्त था। राजा ने सब दोस्तों को मंसूबा समझा दिया कि उन्हें क्या करना है और सभी अपने अपने मोर्चे संभाल कर बैठ गए। कुछ ही देर में शकूरन बुआ का साइकिल रिक्शा मोहल्ले के फाटक पर आ रुका और उसमें से हस्बे मामूल लदी फंदी सी शकूरन बुआ अपने खैमा नुमा शटल कॉक बुरके समेत बरामद हुई। उनके हाथ में सब्जी की अलग और दूसरे सामान की अलग टोकरियां मौजूद थी। आम हालात में मोहल्ले के सारे बच्चे उन्हें मोहल्ले में दाखिल होते देखकर फौरन कहीं रफू चक्कर हो जाते थे, क्योंकि उनकी आदत थी कि अपना सारा सामान बच्चों के हवाले कर देती और उन्हें कुलियों की तरह अपने सामान की ढुलाई पर लगाकर खुद मजे से सुस्ताए हुए घर तक जाया करती। और जो बच्चा जरा सी आनाकानी करता तो उसे वहीं खड़े खड़े खूब सलवातें सुनाया करती थी। लिहाजा बच्चे अपनी आफियत इसी में जानते कि उनके मोहल्ले में घुसते ही सभी जिसका जिस तरफ मुंह होता भाग उठते। लेकिन उस दिन राजा और उसके दोस्त दिखावे के लिए अपने खेल में मशगूल रहे। शकूरन बुआ ने भी मौका गनीमत जाना और जल्दी से राजा और बाले को आवाज लगाई कि जरा उसका हाथ तो बटाते जाएं। मंसूबे के मुताबिक बाले और राजा से पहले ही पप्पू और नन्हू भागते हुए गए और शकूरन बुआ के हाथ से टोकरियां लेकर उसके आगे आगे चल पड़े। बड़े मैदान के वस्त में आते ही नन्हू यूं लड़खड़ाया जैसे उसे ठोकर लगी हो और दूसरे ही लम्हे सब्जी की टोकरी में से आलू टमाटर जमीन पर लुढ़कते नजर आए। शकूरन बुआ वहीं से चिल्लाई, आय हाय कम बखत, ये क्या कर दिया? देख कर नहीं चला जाता तुझसे? पप्पू और नन्हू जल्दी से टोकरियां जमीन पर रखकर सामान चुनने में मसरूफ हो गए। शकूरन बुआ खुद भी अपना बुरका फैला कर वहीं बैठ गईं और सब्जी उठा उठा कर वापस टोकरी में डालने लग गईं। अब मंसूबे के आखिरी हिस्से को अंजाम देने का वक्त आ गया था। बाले ने निहायत आहिस्तगी से सूतर बम का गेंद नुमा हिस्सा उनके शटल कॉक खैमे में रख दिया। राजा जो चंद गज दूर बैठा था उसने आहिस्तगी से रस्सी की सूतर को तीली दिखा दे। शकूरन बुआ अपने ही ध्यान में गर्क पप्पू और नन्हू को कोसती हुई अपनी सब्जी जमा करने में मशगूल थी। दाफतन राजा ने 1, 2, 3 कहा और पप्पू, नन्हू, गुड्डू, राजा और बाले सरपट वहां से भाग खड़े हुए। शकूरन बुआ ने सर उठाकर हैरत से उन्हें देखा, लेकिन उनकी ये हैरत सिर्फ चंद लम्हों की ही साबित हुई। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और यूं लगा जैसे शकूरन बुआ के शटल कॉक बुरके में कोई बौछार आ गया हो। शकूरन बुआ जोर से चिल्लाकर उछली और दौड़ पड़ी। उनके बुरके में आग लग गई थी और वो बड़े मैदान में यूं गोल चक्कर में दौड़ रही थी जैसे कोई आग का गोला सर्कस में गोल दायरे में लुढ़कता फिरता है। वो दौड़े जाती और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपनी मदद के लिए पुकारे जाती। कुछ ही देर में सामने वाले मकान से गफूर चचा जल्दी से पानी की भरी बाल्टी लिए दौड़ते नजर आए और उन्होंने पूरी बाल्टी शकूरन बुआ पर बल्कि उनके शटल कॉक बुरके पर उंडेल दी। शकूरन बुआ के बुरके की आग तो बुझ गई, लेकिन उनकी जुबान ने जो शोले उगलना शुरू किए तो उनकी तपिश कई हफ्तों तक ठंडी नहीं हो पाई। उनका सफेद शटल कॉक बुरका जगह जगह से जलकर छलनी हो चुका था और उसका रंग भी धुएं की वजह से सफेद से गहरा स्याही माइल हो गया था। वो उसी हालत में बकती झकती सबसे पहले राजा और फिर बाले, पप्पू, नन्हू और गुड्डू सभी के घरों में फरियाद लेकर गईं और सभी घरों से उन्होंने नए बुरके की रकम वसूल की। राजा के घर वालों समेत बाकी सभी बच्चों के घर वाले रात गए तक अपने मुलजिमान को तलाश करते रहे
اور رات کو جب آخر کار وہ سڑک پار پان والے کے کیبن کے عقب میں بچھے بینچوں پر چھپ کر بیٹھے مل گئے تو ان سب کو گھر لا کر فردن فردن سبھی کے والدین نے اپنے اپنے گھروں میں ان کے جسموں کی وہ سنکائی کی کہ کئی دن تک وہ سبھی اپنے انگ سہلاتے رہے. لیکن اس کے باوجود وہ سب خوش تھے کیونکہ انہوں نے شکورن بوا سے اپنی وجو آپی کا بدلہ لے لیا تھا. اس کے بعد 3-4 دن تک شکورن بوا گھر سے نکلتے کسی کو دکھائی نہ دی. 5ویں دن جب وہ گھر سے برآمد ہوئی تو ان کے تن پر وہی پرانا مگر دھلا ہوا شٹل کاک برقع موجود تھا. البتہ اب اس میں بڑے بڑے اور بالشت بھر سفید اور مٹیالے رنگ کے پیوند جڑے نظر آ رہے تھے. شاید شکورن بوا نے اس عظیم سانحے کی یاد کو اپنے دل میں ہمیشہ تازہ رکھنے کے لیے اس برقعے کو خود سے کبھی جدا نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. پہلی جیت. میں نے جب اس سانحہ برقع کی تمام واردات راجا کے اگلے خط میں پڑھی تو ہنس ہنس کر میرا برا حال ہو گیا. میں نے شام کو ہیلن اور شیرل کو بھی اپنے دوستوں کی اس انتقامی واردات کے بارے میں بتایا اور وہ دونوں بھی بہت محظوظ ہوئیں. شیرل تو اس قدر ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اس دن میں نے انہیں وجو آپی کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے بتایا. ہیلن نے بہت غور سے وجو آپی کے بارے میں میری ساری باتیں سنی اور جب میں نے شیرل کو یہ بتایا کہ مجھے اصل میں کیڈٹ کالج جانے پر راضی کرنے والی وجو آپی ہی تھی اور میں نے یہ دن یہاں اسی لیے گزارے ہیں کیونکہ میں واپس جانے سے پہلے ساری انگریزی سیکھ لینا چاہتا ہوں تاکہ مستقبل میں میری انگریزی ان کے کام آ سکے. تو وہ بہت خوش ہوئی. شیرل اور ہیلن دونوں نے اس شام مجھے مزید محنت کرنے کی نصیحت کی اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جانب سے ذرا سی بھی کسر نہیں رکھ چھوڑیں گے. اور واقعی ان دونوں نے میری تربیت اور تعلیم میں کبھی کوئی رتی برابر کسر بھی نہیں چھوڑی اور چند ہفتوں کے بعد ہی ساری کلاس اس وقت دنگ رہ گئی جب انگلش ریڈنگ کی کلاس کے دوران جب انوار صاحب نے ٹینس یعنی کہ جملے پڑھاتے ہوئے بچوں سے ایک سوال پوچھا تو سبھی چپ بیٹھے رہے. تب میں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھا دیا. اتنے ہفتوں میں نہ تو مجھ سے کلاس میں کسی نے نہ کچھ پوچھا تھا نہ ہی میں نے کبھی خود سے کوئی جواب دیا تھا. میں پرنسپل صاحب کی ہدایت کے مطابق کلاس میں آ تو جاتا تھا لیکن چپ چاپ بیٹھ کر اپنے آس پاس ہوتے سوال جواب سنتا رہتا یا پھر فیصل اور اسفر کے ساتھ مل کر خالی پیریڈز میں کاغذ کے جہاز بنا کر اڑاتا رہتا تھا. اس لیے پوری کلاس کے علاوہ خود انوار صاحب کو بھی قطعی مجھ سے یہ امید نہ تھی کہ میں اس مشکل سوال کا جواب دے پاؤں گا. لیکن ہیلن نے مجھے پیچھے 1.5 مہینے میں تمام ٹینسز اتنی اچھی طرح ازبر کروا دیے تھے کہ میں نے جھٹ سے ایک لمحے میں انوار صاحب کے سوال کا جواب دے دیا. ساری کلاس پہلے تو ہکا بکا ہی رہ گئی اور پھر سب اٹھ اٹھ کر مجھے یوں مبارکباد دینے لگے جیسے میں کوئی حج کر کے آیا ہوں. انوار صاحب نے سب کو ڈانٹ کر اپنی جگہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جلدی سے مجھ سے ماضی، حال اور مستقبل کے تمام ٹینسز یکے بعد دیگرے سنے. میں نے فر انہیں سارے سنا دیے. ان کا حیرت کے مارے اتنا برا حال تھا کہ پیریڈ ختم ہونے کی گھنٹی بھی انہیں نہیں سنائی تھی. اس پیریڈ کے بعد آدھی چھٹی یعنی مڈ بریک تھی اور تمام کیڈٹس بریک فوڈ کھانے کے لیے کینٹین کی طرف دوڑ جاتے تھے. لیکن انوار صاحب مجھے لے کر پرنسپل صاحب کے دفتر کی جانب بڑھ گئے اور حاضری کا پروانہ ملتے ہی انہوں نے پرنسپل کو انتہائی حیرت کے ساتھ میری بہتری کے بارے میں بتایا. پرنسپل صاحب نے نہایت اطمینان سے مسکراتے ہوئے ان کے اس انکشاف کو سنا کہ میں نے آج کلاس میں اس سوال کا جواب خود اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھا کر دیا ہے جس سوال پر ساری کلاس خاموش بیٹھی رہ گئی تھی. پرنسپل صاحب نے مسکرا کر انوار صاحب کو شاباش دے کہ یہ سب انہی کی محنت کا نتیجہ ہے
انوار صاحب حیرت اور فخر کے ملے جلے تاثرات لیے دفتر سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد کمانڈر صاحب نے میری پیٹھ تھپکی اور ہنس کر بولے، ویری ویل کیڈٹ عباد، تم واقعی اپنی دھن کے پکے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آنے والے مڈ ٹرم امتحان جو اگلے مہینے شروع ہو رہے ہیں اس میں تم سب کو دکھا دو کہ اردو میڈیم اسکول سے تعلق رکھنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور اردو میڈیم اسکول کے بچے بھی اتنے ہی ہونہار اور ذہین ہوتے ہیں جتنے کسی بھی بڑے انگلش میڈیم اسکول سے تعلق رکھنے والے بچے ہو سکتے ہیں۔ میرا دل ان کی بات سن کر کچھ بجھ سا گیا، کیونکہ میرا تو خیال تھا کہ آج وہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیں گے، کیونکہ میں نے ان کی اور ابا کی شرط پوری کر دی تھی۔ لیکن وہ تو مزید پورا 1 مہینہ مجھے یہاں رکھنے پر مصر نظر آ رہے تھے۔ کمانڈر صاحب نے میرے اندر چلنے والی جنگ شاید میرے چہرے سے پڑھ لی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے آرام سے بیٹھ جانے کو کہا اور مجھے سمجھایا کہ یہ بھی اصل میں میرے ابا کی ہی خواہش تھی کہ میں کیڈٹ کالج سے ایک امتحان پاس کر کے اس کا سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ لے کر آؤں، کیونکہ میرے شہر میں تو اب سالانہ امتحانات سر پر تھے، اور جب تک میں یہاں سے واپس جاتا تب تک میرے ہم جماعت 8ویں کلاس میں جا چکے ہوتے، لہٰذا ضروری تھا کہ میرے پاس یہاں کی پاس شدہ والی سند موجود ہو تاکہ وہاں مجھے داخلے میں آسانی رہے۔ مجھے پرنسپل صاحب کی بات سمجھ میں آ گئی اور میں نے بادل ناخواستہ مزید 2 مہینے اس قید خانے میں رہنا منظور کر لیا تاکہ امتحان کے بعد اپنا نتیجہ لے کر ہی گھر جاؤں۔ اس وقت میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی اور نہ ہی میں پرنسپل صاحب سے یہ پوچھ سکا کہ ان کی میرے ابا سے اس دن پہلی مرتبہ میرے سامنے اور بعد میں میری غیر موجودگی میں آخر کس فون نمبر پر بات ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں تو کبھی ٹیلی فون تھا ہی نہیں، نہ ہی ابا کے دفتر میں ان کی میز یا اس کے آس پاس ہی کوئی ٹیلی فون میں نے پڑے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر آخر پرنسپل صاحب کو پہلے ہی گھنٹی پر ابا کیسے فون کی دوسری جانب جواب دینے کے لیے حاضر مل جاتے تھے؟ اس وقت میرے چھوٹے سے ذہن کے لیے یہی بات کافی تھی کہ پرنسپل صاحب لگاتار میرے ابا سے رابطے میں ہیں اور میری رفتار سے میرے ابا مطمئن ہیں۔ ہاں، البتہ مجھ کو اس بات پر حیرت ضرور تھی کہ ابا نے کبھی اپنے خطوں میں بھی پرنسپل صاحب سے اپنے رابطے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کی توجہ اپنے دل میں کچھ یوں سوچ رکھی تھی کہ ہو سکتا ہے ابا نے گھر میں امی اور بھیا وغیرہ کو اس بات سے آگاہ نہ کیا ہو اور وہ نہ چاہتے ہوں کہ ان کے خط میں لکھی ہوئی ایسی کوئی بات کوئی دوسرا پڑھ لے یا بات خاندان میں پھیل جائے، اسی لیے انہوں نے کبھی اپنے اور کمانڈر صاحب کے رابطوں کا ذکر بھی اپنے کسی خط میں نہیں کیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور ہم سب ہی جونیئر کیڈٹ پیراکی اور گھوڑ سواری میں ماہر ہوتے گئے۔ ہماری پریڈ بھی اب اس قابل ہو گئی تھی کہ ہم باقی پورے ہاؤس کے سینئر کیڈٹس کے ساتھ مل کر پریڈ کرنے لگے تھے۔ پہلا مڈ ٹرم امتحان بھی گزر گیا اور میں نے کسی نہ کسی طور اسے پاس بھی کر لیا تھا، لیکن بقول پرنسپل صاحب میرا رزلٹ اس قدر قابل فخر نہ تھا کہ جس کے بل پر میں دوبارہ اپنے اسکول جا کر باعزت داخلہ لے سکتا۔ واقعی نمبر تو اتنے خاص نہ تھے، لیکن میں کبھی نہیں سمجھ پایا کہ اگر میں اول یا دوم بھی آ جاتا تو کمانڈر صاحب پھر بھی کسی نہ کسی بہانے مجھے روک ہی لیتے، جیسا کہ انہوں نے اب میرے ابا کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اب 7ویں جماعت کے مزید 3 مہینے ہی تو رہ گئے ہیں، تو پھر کیوں نہ میں سالانہ امتحانات دے کر ایک ہی مرتبہ گرمیوں کی لمبی چھٹیوں میں ہمیشہ کے لیے گھر واپس چلا جاؤں۔ اسی اثناء میں ایک دن فیصل کی سزا کے طور پر ایکسٹرا ڈرل آ گئی۔ پہلے تو میں اور اسفر ڈر ہی گئے کہ شاید ہماری پرچی پکڑی گئی ہے، کیونکہ ابھی پچھلے ہی ہفتے فیصل 2 دن کے لیے آرام پر تھا، لیکن پھر پتہ چلا کہ یہ کوئی اور ہی بات ہے۔ اس روز ہم سب کو طالب پیوں نے پیریڈ کے دوران مسلسل 2 گھنٹے رائفل اٹھا کر دوڑایا تھا
لہٰذا دوپہر کو ہم سبھی کھانے کے بعد اپنے اپنے بستروں پر یوں گرے کہ پھر ہمیں اٹھانے کے لیے پریفیکٹ کو باقاعدہ دھمکیاں دینی پڑی تھیں۔ ہم سب تو اٹھ کر اور کھیل کا لباس پہن کر کسی نہ کسی طرح باہر نکل ہی گئے، لیکن نہ جانے فیصل نیند میں تھا یا پھر اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی کہ وہ دوبارہ آ کر اپنے بستر کے نیچے لیٹ کر لمبی تان کر سو گیا۔ وہاں کھیل کے میدان میں جب گنتی ہوئی تو فیصل غائب تھا، لہٰذا اس کی غیر حاضری لگ گئی، اور اگلے دن ڈیلی آرڈر کی رپورٹ میں فیصل کا نام ایکسٹرا ڈرل کی سزا کے خانے میں جگمگا رہا تھا۔ یہ ڈرل سزا کے طور پر دوپہر کو ان کیڈٹس کو دی جاتی تھی جو کسی روٹین سے غیر حاضر رہتے یا پھر کوئی غلطی کرتے تھے۔ ہماری بیرک میں فیصل پہلا کیڈٹ تھا جسے یہ اعزاز حاصل ہوا تھا، ورنہ عام طور پر 11ویں اور 12ویں جماعت کے کیڈٹس کو یہ سزا ملتی تھی۔ ہم سب نے پورے اعزاز کے ساتھ دوپہر 3 بجے فیصل کو رخصت کیا اور ٹھیک شام 5 بجے بخشو پیو کے ہاتھوں سے اسے وصول کیا، کیونکہ فیصل کی حالت ایسی تھی ہی نہیں کہ وہ اپنے پیروں پر چل کر اپنے بستر پر جا سکتا، لہٰذا اسے وصول ہی کیا جا سکتا تھا۔ فیصل نے حواس درست ہونے کے بعد بتایا کہ ان ظالموں نے تپتی دوپہر میں اسے 1000 بار ڈنڈ لگوائے، فرنٹ رول دیے، رائفل اٹھا کر ایک پاؤں پر کھڑا رکھا اور گورکھا پوزیشن جس میں پاؤں دیوار پر اور جسم 2 بازوؤں کے سہارے زمین پر ٹکا رہتا، پورے آدھے گھنٹے تک ٹانگے رکھا۔ ہم فیصل کی زبانی یہ سب سن کر دل ہی دل میں لرزتے رہے، لیکن پھر یکے بعد دیگرے پہلے اصفر اور پھر مجھے بھی یہ شرف حاصل ہو ہی گیا۔ ہم دونوں کے جوتے اور بیلٹ اسمبلی کے وقت ٹھیک طرح سے چمکتے ہوئے نہیں پائے گئے تھے، لہٰذا ہمیں بھی اس کالا پانی کی یاترا کرنی ہی پڑی۔ ایکسٹرا ڈرل کے لیے اکیڈمی میں ہی موجود دوسری جنگ عظیم میں استعمال شدہ ایک رن وے کو بطور گراؤنڈ استعمال کیا جاتا تھا، اور وہیں پر کیڈٹس کو سزا دینے کے لیے تمام لوازمات موجود تھے۔ عجیب بیہودہ اور ہولناک قسم کی جگہ تھی، اوپر سے بخشو سی پی او کے ہولناک نعرے اور کوشن۔ آدھے گھنٹے میں ہی میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور ٹانگیں لرزنے لگ گئی تھیں، لیکن بخشو نے پورے 2 گھنٹے مجھ سمیت باقی کیڈٹس کے جسم کا سارا تیل نکل جانے کے بعد ہی ہمیں وہاں سے جانے دیا۔ واقعی پہلی ایکسٹرا ڈرل کی سزا کے بعد انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ اسٹریچر کہلاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب بات اور بھی ہوئی۔ رفتہ رفتہ ہمارے دلوں سے اس سزا کا خوف بھی جاتا رہا۔ شاید انسان کو جس چیز سے جتنا ڈرایا جائے اس چیز کا سامنا ہو جانے کے بعد اس کا خوف اتنی ہی تیزی سے ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اکیڈمی کی انتظامیہ ہمیں سزا دینے کے بجائے صرف سزا کا ڈر ہمارے دل میں بنائے رکھتی تو شاید ہم کبھی اپنی حدیں پار نہ کرتے۔ جونیئر کیڈٹس میں سے جو بھی ایکسٹرا ڈرل کی سزا کا تمغہ سینے پر سجائے گرتا پڑتا ڈارمیٹری میں داخل ہوتا، وہ دیگر کیڈٹس کی نظر میں ہیرو بن جاتا۔ ہیرو کے درجے پر قائم رہنے کے لیے اس کیڈٹ کو مزید ایکسٹرا ڈرل جھیلنی پڑتی، اور یوں رفتہ رفتہ اس کی کھال سخت اور اتنی موٹی ہوتی جاتی کہ اس پر کسی سزا کسی تکلیف کا کوئی اثر بھی نہ ہو پاتا۔ میری کھال بھی موٹی ہوتی جا رہی تھی اور سزا کا خوف میرے دل سے بھی نکلتا جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں ہمارے ٹرمینل ایگزام بھی گزر گئے اور ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں۔ جب میں ٹرین سے اپنے شہر کے اسٹیشن پر اترا تو میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ مجھے وجہ آپی کو دیکھے اور ان سے ملے ہوئے پورے 8 مہینے گزر چکے تھے۔ پہلی محبت کی جونک۔ مجھے کالونی میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ سارے پاگل ہی تو ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے بالے کی مجھ پر نظر پڑی۔ وہ محلے کی نکڑ پر کھڑا شکا پوری کلفی والے کے ٹھیلے سے کلفیاں کھا رہا تھا۔
اس کی عادت تھی وہ ہمیشہ جلدی جلدی کلفیاں نگلتا رہتا، اور ایک وقت آتا کہ کلفی والے کو یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ اس نے 12 کلفیاں کھائی تھیں یا 15۔ پھر ایک لمبی بحث ہوتی جس میں آخر کار کلفی والے کو بالے کی تصدیق کردہ گنتی پر ہی اکتفا کرنا پڑتا تھا۔ بالا پہلے بھاگ کر میری طرف آیا اور اس نے مجھے ٹٹول ٹٹول کر میرے ہونے کا یقین کیا، اور پھر بھاگ کر اس نے باقی سب کو بھی اطلاع کر دی، اور میرے گھر تک پہنچنے سے پہلے ہی راجا، گڈو، ننھو، پپو اور مشی نے مجھے گھیر لیا۔ بڑی مشکل سے میں نے ان سب کو یقین دلایا کہ امیوں اور باقی گھر والوں سے مل کر میں خود ہی برگد کے پیڑ کے نیچے پہنچ جاؤں گا۔ میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو پہلی نظر صحن میں بیٹھی امی اور امارا پر پڑے، جو بڑی سی تنکوں والی پرات میں رکھے چاول صاف کر رہی تھی۔ پاس ہی بہت سا گڑ بھی پڑا ہوا تھا جسے ابھی پیسنا باقی تھا، یعنی گڑ والے چاول پکانے کی تیاری تھی۔ لیکن امی کو کیسے پتا چلا کہ میں آ رہا ہوں؟ گڑ والے چاول تو ہمیشہ امی میری فرمائش پر پکاتی تھی، اور میرے آنے کی تو یہاں کسی کو خبر ہی نہیں تھی۔ میں نے دھیرے سے اپنا بیگ دروازے پر چھوڑا اور بھاگ کر ویسے ہی امی سے ان کی بے خبری میں لپٹ گیا جیسے میں پہلے اپنے اسکول سے آ کر اور اپنا بستہ دروازے پر ہی پھینک کر ان سے چمٹ جاتا تھا۔ ان کے منہ سے بھی اتفاقاً وہی جملہ نکلا جو وہ ایسے موقعوں پر مجھے ڈانٹنے کے لیے کہتی تھیں: آدھی اب ہٹ بھی جا، ماں کی ہڈیاں توڑے گا کیا؟ پورا گدھا ہو گیا ہے تو بھی۔ پھر وہ اچانک چونکی کیونکہ انہوں نے میری گرفت کو محسوس کر لیا تھا۔ امارا بھی بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ امی کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ میں ہی ہوں۔ وہ میرے چہرے اور باقی جسم کو چھو کر اپنا شک دور کرتی رہیں، اور ان کی آنکھ نم ہوتی گئی۔ یہ مائیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، پہلے خود ہی اپنے آپ سے دور جانے کا کہتی ہیں اور پھر خود ہی چھپ چھپ کر روتی رہتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ابا اور بڑے بھیا بھی آ گئے، اور سبھی مجھے گھر میں یوں اچانک پا کر بے حد خوش ہوئے۔ میں نے ابا کو بتایا کہ دور دراز کے کیڈٹس کو انتظامیہ خصوصی طور پر ٹرین کے گارڈ کے حوالے کر دیتی ہے تاکہ وہ لمبے سفر کے دوران ان کا خیال رکھ سکیں اور حفاظت سے انہیں گھر پہنچا دیں۔ میں بھی اسی طریقے سے یہاں تک پہنچایا گیا تھا۔ ابا نے میرے رزلٹ کا پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے نتیجہ گھر بھیجوا دیا جائے گا۔ صرف انہی کیڈٹس کو واپس بلایا جاتا تھا جو سالانہ امتحانات میں کامیابی حاصل کر پاتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ابا کے دل میں ابھی تک میرے فیل ہو جانے کا خوف موجود ہے، اسی لیے وہ پرنسپل صاحب سے ہوئے اپنے معاہدے کا ذکر میرے یا دیگر گھر والوں کے سامنے نہیں کر رہے تھے۔ بہرحال میں نے بھی ان سے کچھ نہیں پوچھا کیونکہ نتیجہ آنے پر سب کچھ خود بخود واضح ہو جانا تھا۔ امارا اور بڑے بھیا جو اب میٹرک کا امتحان دے چکے تھے بہت دیر تک مجھ سے اکیڈمی کی باتیں پوچھتے رہے، اور امی مجھے دیکھ دیکھ کر یہ غم کھائے جاتی رہی کہ میں کس قدر کمزور ہو گیا ہوں۔ انہوں نے فوراً میری گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے ایک منصوبہ صحت یعنی کہ ہیلتھ پلان تشکیل دے دیا، اور اسی اثناء میں شام بھی ڈھلنے لگ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرے دوستوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور باہر گلی سے ان کی سیٹیوں کی آواز چھوٹے چھوٹے وقفوں سے مستقل سنائی دینے لگی۔ اس دن مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ امی کو بھی ان سیٹیوں کی حقیقت معلوم ہے، کیونکہ کچھ دیر تک وہ میری بے چینی کو نوٹ کرتی رہیں، پھر دھیرے سے مسکرا کر بولی: آدی جا 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 کر ملا ان لفنگوں سے، ورنہ یوں ہی سر کھاتے رہیں گے گلی میں کھڑے کھڑے۔ پر جلدی آ جانا، میں تیرے لیے گڑ والے چاول بنا رہی ہوں۔ میں فوراً باہر کی طرف لپکا، جانے ان ماؤں کو ہم بچوں کی ہر بات ہر راز کا بن بولے ہی کیسے پتہ چل جاتا۔ برگد کے پیڑ تک پہنچتے پہنچتے تقریباً سارے محلے کو ہی میرے آنے کی خبر ہو چکی تھی، لہٰذا سب ہی سے فردن فردن ملنا پڑا، جبکہ راجو اور میرے باقی دوست بار بار یوں کسی کی راہ میں روک لینے سے
چڑ کر برے برے منہ بناتے رہے اور مجھے اشارے کرتے رہے کہ میں جلدی سے ان سے جان چھڑاؤں۔ تنہائی ملتے ہی راجا نے مجھ سے پہلا سوال یہی کیا کہ میری فوجی وردی اور ڈرائیور والی گاڑی کہاں ہے، اور میرے مسلح محافظ کہاں ہیں، اور یہ کہ میری ڈیوٹی کہاں لگی ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر ہنس پڑا اور اسے بتایا کہ ابھی وہ مرحلہ آنے میں کافی سال باقی ہے، وہ بھی اس صورت میں جب میں بخیریت اکیڈمی سے 12ویں کر کے پاس آؤٹ ہو جاؤں اور فوج میں بھرتی ہو جاؤں، تب جبکہ میرا تو فی الحال واپس جانے کا ہی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہم سب بہت دیر تک صدیوں سے بچھڑے دوستوں کی طرح جانے کون کون سی بھولی بسری باتیں یاد کر کے ہنستے رہے۔ مغرب کا وقت سر پر تھا، اتنے میں میری نظر محلے کے پھاٹک سے اندر داخل ہوتی ایک جانی پہچانی سی صورت پر پڑی۔ قریب آنے پر میں حیرت کے مارے اچھل پڑا۔ ارے یہ تو اپنے طاہر بھائی تھے، انہیں کیا ہو گیا تھا؟ چند مہینوں میں ہی وہ اتنے کمزور اور نڈھال سے کیوں دکھنے لگے تھے؟ انہوں نے مجھے دیکھا تو پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ارے آدھی آیا ہے، کیسے ہو میرے چھوٹے فوجی افسر؟ اچھا ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وجو آپی کیسی ہیں؟ میرے منہ سے اچانک ہی وجو آپی کا نام نکل گیا، اور پھر بعد میں طاہر بھائی کے چہرے پر چھایا سایہ دیکھ کر میں خود ہی پچھتانے لگا۔ انہوں نے مسکرا کر مجھ سے کہا کہ سب اچھے ہیں، اور وجو آپی ہمیشہ مجھے بہت یاد کرتی ہیں، میں پہلی فرصت میں ان سے جا کر مل لوں۔ طاہر بھائی مجھے پیار کر کے آگے بڑھ گئے اور میں نے سوالیہ نظروں سے راجا کی طرف دیکھا۔ راجا نے بتایا کہ طاہر بھائی کی شوخی اور مسکراہٹ تو اسی دن ان کے چہرے سے غائب ہو گئی تھی جس دن انہیں پتہ چلا تھا کہ غیاث چچا نے وجو آپی کی کالج کی پڑھائی بند کروا دی ہے، لیکن پھر بھی انہیں ہو کیا گیا ہے؟ میں نے زور دے کر راجا سے پوچھا۔ راجا نے بتایا کہ اس دن وہ اور بالے فضلو بابا کے ساتھ مل کر وجو آپی کے کبوتروں کا ڈبہ رنگ کروا رہے تھے کہ شام 4 بجے کے قریب طاہر بھائی یہ خبر سن کر کہ وجو آپی کا کالج ختم کروا دیا گیا ہے، غیاث چچا کے گھر کی جانب دوڑے چلے آئے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ راجا نے ہی قریب ہونے کی وجہ سے کھولا تھا۔ ابھی راجا طاہر بھائی سے بات کر ہی رہا تھا کہ اس کے پیچھے پیچھے غیاث چچا بھی دروازے پر آ گئے۔ راجا اندر چلا گیا اور ڈربے کے لیے مزید رنگ گھولنے لگا، لیکن دروازے کی اد کھلی جھری سے اسے غیاث چچا اور طاہر بھائی کی باتوں کی آواز دھیمی سی سنائی دے رہی تھی۔ طاہر بھائی کو تبدیلی کا پہلا احساس تو اسی وقت ہو گیا تھا جب غیاث چچا نے حسب معمول انہیں گرم جوشی سے اندر مدعو کرنے کے بجائے وہیں گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر بات کرنے کو ترجیح دی تھی۔ طاہر بھائی نے غیاث چچا سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ یوں اچانک وجو آپی کا کالج جانا بند کروا دیا گیا؟ غیاث چچا ہمیشہ سے بہت صاف اور کھلی بات کرنے کے عادی تھے۔ انہوں نے طاہر بھائی کو ایس ایچ او کی زبانی ملنے والے پیغام کی ساری تفصیل بتا دی کہ کس طرح اکو وجو آپی کو طاہر بھائی کے نام سے جوڑ کر بدنام کرنے کے لیے سارے شہر میں افسانے جوڑتا پھر رہا ہے۔ انہوں نے طاہر بھائی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ طاہر ایک بہت شریف اور اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا لڑکا ہے۔ انہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ اکو کی پھیلائی ہوئی بے سر و پا قسم کی بکواس حقیقت سے کہیں دور کا بھی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ وجو آپی کے نام پر کوئی دھبا برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کے لیے انہوں نے جانے کتنے سپنے دیکھ رکھے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اکو جیسے کسی فضول غنڈے یا کسی بھی اور وجہ سے ان کے سپنے تعبیر پانے سے پہلے ہی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ فی الحال وجو کو کالج سے اٹھا لیں۔ طاہر بھائی سر جھکائے غیاث چچا کی ساری بات سنتے رہے اور آخر میں صرف اتنا ہی کہہ پائے کہ جیسے غیاث چچا کی منشا، کیونکہ یہ سب بھلا برا وہی بہتر جانتے اور سمجھتے ہیں۔ طاہر بھائی واپس پلٹنے لگے تو غیاث چچا نے انہیں آواز دے کر روک لیا۔
طاہر بھائی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ غیاث چچا بھاری قدموں سے طاہر بھائی کے قریب پہنچے اور چند لمحے رک کر بولے، طاہر میاں، میں نے تمام باتیں اتنی تفصیل سے تمہیں اس لیے بتا دی ہیں کہ تم میری مجبوری کو اچھی طرح سمجھ جاؤ اور اپنے دل پہ کوئی بوجھ لے کر واپس نہ جاؤ۔ تمہارے وجہ پر ہی نہیں، میرے پورے گھرانے پر بہت سے احسانات ہیں، اور وجہ اپنے تعلیمی میدان میں اتنی آگے تمہاری مدد کی بدولت ہی پہنچ پائی ہے۔ لیکن میری تم سے اب یہی درخواست ہے کہ وجہ کی آئندہ زندگی کی خاطر اسے دوبارہ کبھی نہ ملنا۔ لوگوں کی زبانیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن تم اپنے قدم تو روک سکتے ہو۔ امید ہے تم ہمیشہ کی طرح اپنے غیاث چچا کی یہ درخواست بھی رد نہیں کرو گے۔ غیاث چچا تو اپنی بات پوری کر کے خاموش ہو گئے، لیکن طاہر بھائی کے چہرے سے اڑتے رنگ شاید انہیں نظر نہیں آئے۔ لیکن راجہ دروازے کی جھری سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ طاہر بھائی نے جلدی سے اپنے اندر چلنے والے طوفانوں پر پردہ ڈال کر غیاث چچا سے وعدہ کیا کہ وجہ کی عزت انہیں غیاث چچا کی طرح ہی عزیز ہے، اور یہ کہ غیاث چچا اس بات کا یقین رکھیں کہ طاہر بھائی کی وجہ سے کبھی وجہ کی جانب کوئی گندی انگلی اٹھانے کی وجہ تلاش نہیں کر پائے گا۔ طاہر بھائی غیاث چچا سے رخصت ہو کر اس دن دروازے سے ایسے پلٹے کہ پھر اس کے بعد آج تک ان کے قدم غلطی سے بھی اس در کی جانب نہیں اٹھے۔ لیکن راجہ کے بقول غیاث چچا اور طاہر بھائی دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ وجہ آپی جو اس وقت چھت پر اپنے کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھیں، انہوں نے غیاث چچا اور طاہر بھائی کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ راجہ نے اپنی آنکھوں سے ان کا پلو لہراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس بات کو تو اب 3 ماہ سے بھی زیادہ ہونے کو آئے تھے، لیکن اس عرصے میں نہ تو کبھی وجہ آپی گھر سے باہر نکلی، نہ ہی طاہر بھائی کو کسی نے بلا ضرورت محلے میں پھرتے دیکھا تھا۔ ان کا ہاؤس جاب شروع ہو چکا تھا اور وہ صبح اپنی ڈیوٹی پر جاتے اور رات گئے واپس لوٹا کرتے تھے۔ میرے ذہن میں فوراً اکو کے لیے سوال کلبلا آیا، لیکن میرے پوچھنے سے پہلے ہی بالے نے بتایا کہ اکو کو تو پولیس نے اس کی ایس ایچ او سے مٹ بھیڑ کے تیسرے دن ہی گرفتار کر لیا تھا، کیونکہ اکو نے فرنیچر کے شو روم سے پیسے چرائے تھے۔ مالک دکان نے چند دن پہلے ہی اکو کو مزدوری پر رکھا تھا، اور اکو نے موقع ملتے ہی شو روم کی تجوری سے 5000 کے بڑے نوٹ اڑا لیے۔ وہ شہر چھوڑنے کے لیے ٹرین پکڑنے ہی والا تھا کہ ملک ریشم کے آئینی پنجے کی گرفت میں آ گیا۔ اکو ابھی تک جیل میں ہی تھا اور عدالت کی پیشیاں بھگتتا رہا تھا۔ ابھی ہم انہی باتوں میں مشغول تھے کہ فضلو بابا مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ گئے کہ چلو میاں، وجہ بھی ناراض ہو رہی ہیں کہ آدھی اب تک ان سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ جانے کیوں میرا دل وجہ آپی کے نام سے ہی بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے ان سب سے رات کے کھانے کے بعد پان والے کے کیبن کے سامنے ملنے کے لیے کہا اور خود فضلو بابا کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وجہ آپی صحن میں ہی اپنے پھول پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ صحن میں قدم رکھا تو وہ پانی کا فوارہ پھینک کر جلدی سے میری جانب دوڑ آئے۔ ان کے لہجے میں اب بھی وہی کھنک تھی جو میرے آس پاس کے تمام شور کو میری سماعت سے مٹا دیتی تھی۔ ارے آدھی، کہاں ہو بھائی؟ کتنی بری بات ہے نا، دوپہر سے آئے ہوئے ہو اور اپنی وجہ آپی کے پاس آنے کی اب فرصت ملی ہے تمہیں؟ میں سر جھکائے ان کے سارے شکوے سنتا رہا۔ جانے کیوں ان کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر اندر کمرے میں لے گئیں، جہاں غیاث چچا اور سکینہ خالہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ غیاث چچا نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا اور سکینہ خالہ نے ڈھیروں دعائیں دے ڈالی۔ غیاث چچا نے اسی دن میرے آرمی کٹ بال دیکھ کر میرا نام سولجر رکھ چھوڑا۔ وجہ آپی نے کچھ ہی دیر میں میرے سامنے میرے پسند کی کھانے کی چیزوں کے انبار لگا دیا۔ میں چور نظروں سے غیاث چچا کو اکیڈمی کے بارے میں بتاتے ہوئے وجہ آپی کو یہ بھاگ دوڑ کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ان کے گلابی رنگ میں ہلدی جیسی پلاہٹ کی آمیزش مجھے دور ہی سے محسوس ہو رہی تھی۔ غیاث چچا کافی دیر میرے ساتھ
بیٹھنے کے بعد کسی کام سے باہر نکل گئے اور سکینہ خالہ بھی رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ توجہ آپی نے وہ شکوہ کر ہی ڈالا جسے میں اب تک اپنا آپ چرا رہا تھا۔ اچھا عادی صاحب، اب آپ یہ بتائیں کہ جاتے ہوئے مجھ سے مل کر کیوں نہیں گئے تھے؟ تمہیں پتا کتنا روئی تھی میں اس دن پلیٹ فارم پر وہیں بیٹھ کر؟ میں چپ رہا۔ پھر انہوں نے اپنی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھائی اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر میری نظروں کے سامنے لہرائے۔ میں زور سے چونک گیا۔ یہ تو وہی کارڈ تھا جو اس شام میں کیڈٹ کالج جانے سے پہلے وجو آپی کو دینے کے لیے ان کے گھر آیا تھا۔ لیکن یہ کارڈ، یہ تو… پھر وجو آپی نے خود میری الجھن دور کر دی کہ انہیں تیسرے دن سیڑھیوں کے نیچے صفائی کے دوران یہ کارڈ پڑا ملا تھا۔ مطلب اس دن جب میں روتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر بھاگا تھا تو میرے ہاتھوں سے یہ کارڈ وہیں کہیں سیڑھیوں کے نیچے گر گیا تھا۔ وجو آپی نے مجھے بتایا کہ وہ یہ کارڈ دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ میں اس دن ان سے ملنے کے لیے آیا تھا، تو پھر ملے بنا ہی کیوں واپس چلا گیا تھا؟ میں نے وجو آپی کو مزید اندھیرے میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا اور انہیں بتا دیا کہ میں آیا تو تھا، لیکن جب میں نے طاہر بھائی کو بھی چھت پر دیکھا تو میں کارڈ وہیں رکھ کر واپس چلا آیا تھا۔ طاہر بھائی کے نام پر وجو آپی کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے اور میں نے فوراً ہی ان کی آنکھوں میں نمی کی ایک ہلکی سی چمک دیکھی، جسے وجو آپی نے دوسرے ہی لمحے بڑی خوبصورتی سے چہرہ دوسری جانب کر کے چھپا لیا۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کچھ سمجھ گئی تھی کہ میں شاید طاہر بھائی کی وجہ سے ہی چھت پر نہیں آیا، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے ناراض تھی کہ طاہر بھائی تھے تو بھی کیا تھا، مجھے ان سے مل کر جانا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے خود ہی مجھے بتایا کہ طاہر بھائی اب یہاں نہیں آتے کیونکہ ابو کی وجہ سے غیاث چچا نے ان کا کالج جانا بند کروا دیا ہے، لہٰذا اب طاہر بھائی کے یہاں آنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ تبھی بے اختیار ان سے ایک عجیب سا سوال پوچھ بیٹھا، تو کیا آپ اسی وجہ سے اتنی اداس ہے کیونکہ اب طاہر بھائی یہاں نہیں آتے؟ وجو آپی نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر شاید انہیں میرے چہرے پر وہ جواب بھی نظر آ گیا جسے سن کر میں خوش ہو سکتا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنس دے اور حسب معمول انہوں نے میری ناک دبا کر مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میں اس لیے اداس تھی کہ میرا پیارا دوست عادی جو یہاں نہیں تھا، اب تم آ گئے ہو نا، تو دیکھو کیسے کھلکھلا کر ہنس رہی ہوں۔ اور پھر واقعی ہم دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اس شام تو وجو آپی نے ہنس کر بات ٹال دی تھی، لیکن میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کی اداسی کی اصل وجہ کیا تھی۔ میں نے راجا کے ساتھ آج تک جتنی فلمیں بھی چھپ کر دیکھی تھیں، ان سب میں ہیرو ہیروئن محبت نامی چیز کے ہوتے ہی اچانک ہر طرف سے دکھوں، پریشانیوں اور مختلف قسم کی مصیبتوں میں گھر جاتے تھے۔ دوست دشمن بن جاتے تھے اور وہ باقی فلم میں پھر اسی طرح اداس رہتے تھے جیسے اس شام میں نے طاہر بھائی اور وجو آپی کو دیکھا تھا۔ تو کیا ان دونوں پر بھی اسی محبت نامی بلا کا سایہ آن پڑا تھا؟ اور اگر یہ محبت ہی تھی تو پھر اس عذاب میں اپنی جان پھنسانے کی کیا ہی ضرورت ہے؟ مجھے یوں لگا جیسے محبت کسی بہت بڑی سی ایک جونک کا نام ہوگا جو معصوم انسانوں کا خون چوستی ہوگی۔ اس کے پیاسے ہونٹ اس وقت تک ان معصوم انسانوں کی شہ رگ سے پیوست رہتے ہوں گے جب تک ان کے جسم کا آخری قطرہ بھی نکل نہ جاتا۔ تبھی تو وجو آپی اور طاہر بھائی کے چہرے اتنے پیلے پڑے ہوئے تھے۔ محبت کی جونک دھیرے دھیرے ان کا خون چوس رہی تھی اور وہ دونوں آہستہ آہستہ دم توڑ رہے تھے۔